बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। सबसे पहले तो ये बात कि अभी हमारी ब्रेक में मेरी बात हुई तो मेरी उनसे डायरेक्ट बात नहीं हो पाई। हमारे साथ इस सेगमेंट में भी होते हैं, बैतबाजी में भी होते हैं, नेकी के सेगमेंट में भी होते हैं इकरारुल हसन साहब। तो तबीयत उनकी ज़रा नासाज है और अभी वो एडमिट हैं यहाँ कराची के एक मकामी अस्पताल में, जहाँ पर उनके कुछ वो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो मेरी उनसे डायरेक्ट खुद बात नहीं हो पाई है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द सेहत याबी अता फरमाए इंशाल्लाह। आमीन। और थोड़ी सी ज़रा मुझे परेशानी हुई है बात करके, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा और हम आपको बताते भी रहेंगे। और आप सबसे गुजारिश है उनसे, उनके लिए दुआ भी ज़रूर करते रहें। डिबेट कंपटीशन का हमारा ये सेगमेंट होता है, इसमें हम कभी स्पीच, कभी ह्यूमरस डेक्लेमेशन, कभी स्पीच कंपटीशन। आज का हमारा उन्वान है, हम ही इस वतन की रातों का सवेरा होंगे। हमारे आज के जो चारों मुकर्रिरीन हैं वो इसी उन्वान पर, जाहिर है इसकी हक में या मुखालफत में नहीं, चूँकि ये तो ज़ाहिर है मौजू ही ऐसा है कि हम ही इस वतन की रातों का सवेरा होंगे। ये तो हम सब का अज़्म है, हम सब की ख्वाहिश है, हम सब सुरखरू होंगे। अगर हमारी ज़िंदगी काम आ जाए इस वतन के लिए तो ज़ाहिर है ये तो तवक्को नहीं की जा सकती कि इसमें कोई हक में या मुखालफत में तो बात करने का कोई सवाल नहीं है। ये हमारा आज का मौजू। रूल्स आप सब लोगों को मालूम है, 2 मिनट पर पहला बज़र, 2.5 मिनट पर जब दूसरा बज़र बजेगा तो साथ ही आपका माइक भी बंद हो जाएगा। आबिद अली उमंग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब जुनैद जमशेद साहब अपनी राय तो रोज़ाना देते हैं, लेकिन आज साथ साथ ज़रा जजमेंट के भी फ़राइज़। इकरार की जगह बस कुछ कोशिश करूँगा वैसे। ज़बरदस्त। तो हमारे आज के पहले मुकर्रिर हैं, ये होटल मैनेजमेंट से आपका ताल्लुक, कॉथम इंस्टीट्यूट है होटल मैनेजमेंट का, अबू तलहा निसार इस मौजू पर तकरीर करेंगे कि हम ही इस वतन की रातों का सवेरा होंगे। जनाबे वाला 15 अगस्त 1947 सफ़रनामा है। मौत से हयात की तरफ, ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ, हिंदुस्तान से मुमलिकत खुदादात की तरफ, जहाँ पे चंद माएँ अपने प्यारी बच्चियों को सीने से लगाए हुए सफ़र तय कर रही हैं। चूड़ियाँ छनक रही हैं, मेहंदी की महक है। हाँ, ये बारात है एक जश्न विलादत मुमलिकत खुदादात का, जहाँ पे हया की चादर ज़मीन व आसमान का बोसा ले रही है। मगर अचानक कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत की पुकार ज़मीन व आसमान को चीरते हुए माँ की समाज टकराती है। माँ पलट के देखती है, मौत पूरे काफिले का जायचा खींच रही होती है। माँ दौड़ लगाती है मुमलिकत खुदादात की तरफ, मौत दौड़ लगाती है शिकार की तरफ। तारा का सारा काफिला यकयक घेरा जाता है। तलवारों की झनकार में, तीरों की बरसात में, फिरौनी जलगार में मौत काफिले को अपने आगोश में रहती है और इज्जतों के हलक में तलवारें उतारी जाती हैं। दामन को चाक किया जाता है और इज्जत नफ्स पर कारी ज़रब लगाई जाती है। अलमा अलमा ये सोरिशे दगा जिनके, भड़कते हैं सरसरे जिंदा जिनके। माँ मुमलिकत खुदादात की तरफ मुसलसल दौड़ लगा रही होती है, मौत पीछा कर रही होती है और मौत आखिरी नेज़े पे सवार होके आखिरी माँ के कलेजे को चाक करती है। नन्ही परी जमीन पर गिरती है और उस नन्ही परी के सीने से एक आवाज बावाज़े बुलंद निकलती है कि हम ही इस वतन की धरती का, इस वतन की मिट्टी का, इस वतन की रातों का सवेरा होंगे। और वो माँ का खून जमीन पर लिपटते हुए इस बात की आहो बका खून की आवाज में दे चुका कि उस माँ की शहादत का खून आज बेटे में की रगों पैर में इश्क बन के दौड़ रहा है, जो ललकारते तमाम दीन और दुनिया और तमाम पाकिस्तान के दीन, मजहब और मिल्लत के दुश्मनाने दीन को कि तुम लाग फिरका वारियत का एहतमाम करते रहना, हम ला इकराह फिद्दीन का सवेरा होंगे। तुम औरतों को बुनियादी हुकूक का वोट ना देना, लेकिन हम आरसा करीम और आरफा करीम की सूरत में वतन मिल्लत की रातों का सवेरा होंगे। तुम मस्जिद, मंदिर, चर्च और इमाम बारगाह को आग लगा देना, लेकिन हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का सवेरा होंगे। तुम इकरा पर हमला करना, लेकिन हम इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक का सवेरा होंगे। तुम हमारे कौम और मिल्लत को तकसीम दर तकसीम करना, सुन्नी फसाद कराना, यहाँ पर कौमी तासुब कराना यहाँ पर, लेकिन हम कुरान और सुन्नत के अलम बरदार हक का सवेरा होंगे। तुम हमारे आइन को बराए फरोग करना, सियासत को बराए फरोग करना, लेकिन हम जनाबे वाला सियासत बराए खिदमत का सवेरा होंगे। और जाते जाते इतनी बात जरूर कहूँगा कि तुम रात की स्याही में हमारी लंका पर जरूर हमला करना, लेकिन हम वो लंका रखते ही नहीं। हम सुबह के सवेरे में तुम्हारी लंका में घुस के अपने झंडे को गाड़ कर आज की रात में यह ऐलान करते हैं कि हम ही अपने वतन की रातों का सवेरा होंगे, ताबिंदा होंगे। अबू तलहा निसार बात कर रहे थे, हम ही इस वतन की रातों का सवेरा होंगे। और ज़रा मैं गुजारिश करूंगा एक दफ़ा अगर बज़र प्लीज़ फिर से बजा दें, क्योंकि जो पहला बज़र बजा था वो ज़्यादा क्लियर हम यहाँ नहीं समझ। आप ठीक है, बिल्कुल ठीक। फजीलत सैयदा मरियम कॉलेज लांडी से आपका ताल्लुक़, अगले 2.5 मिनट आपके पास, ताकि आप बात कर सकें इस मौजू पर कि हम ही इस वतन की रातों का सवेरा होंगे।
اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نٹالے جائیں گے، ہم ہی اس وطن کی راتوں کا سویرا ہوں گے۔ لیکن پہلے میں ذرا ان اندھیروں کی نشاندہی کر دوں جو ہمارے وطن کی راتوں میں اندھیرا کیے ہوئے ہیں۔ کرپشن، ناانصافی، گروہ بندی، فرقہ واریت، لسانی تعصبات، اور یہی وجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارا وطن عزیز شدید دہشت گردی، بے روزگاری، جہالت کا شکار ہے۔ اے نوجوانوں، تم تو اس ملک کا اثاثہ ہو، تم تو اس ملک کی طاقت ہو۔ تم نے سانحہ پشاور میں نوجوانوں کا لاشا اپنے بازوؤں سے اٹھایا، تم نے زخمی ہونے والے طلبہ کو سہارا دیا، تم نے ان کے غمزدہ والدین کو دلاسا دیا۔ کوئٹہ، لاہور، کراچی، کہیں بھی خونی واقعات ہوں، ہم پیچھے نہیں ہٹتے، ہم ہمت نہیں ہارتے۔ سیاست کا میدان ہو یا جنگ کا میدان ہو یا ظلم کے خلاف احتجاج ہو، ہم نے کہیں بھی پیٹھ نہیں دکھائی۔ وطن عزیز پر چھائی ہوئی سیاہ رات کا خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ امید سحر کا اجالا طلوع ہونے کو ہے۔ ہم اس ظالمانہ نظام کو تبدیل کریں گے۔ ویسے تو تبدیلی ایک نعرہ بن چکا ہے، ایک استعارہ بن چکا ہے، لیکن ہم سچ مچ میں تبدیلی لے کر آئیں گے۔ تبدیلی باتوں کا نام نہیں ہے، تبدیلی عمل سے آتی ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہم اس سیاہ رات کو اب بلٹ سے نہیں بلکہ بیلٹ سے خاک کریں گے۔ ہاں سر رضی وقار، یہ موروثی سیاستدان، یہ پیشہ ور سیاستدان عوام کے گھروں پہ حسب معمول ہاتھوں میں کچکول لے کے ووٹوں کی بھیک مانگیں گے، تو اب ہم انہیں خالی ہاتھ دھکے دے کر لوٹا دیں گے۔ ہاں سر رضی وقار، کیونکہ جذبہ حب الوطنی ہمارا افتخار ہے، وطن کی تعمیر و ترقی ہمارا منشور ہے، سچائی اور مساوات ہمارا نظم العین ہے، علم و شعور ہماری طاقت ہے۔ ہاں صدر رضی وقار، لوح و قلم ہمارا ہتھیار ہے اور طلوع سحر ہمارا مقدر ہے۔ یہ ننھے منھے معصوم بچے جو اپنی ماں کی گودوں میں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ووٹر ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کو ظلم سے بغاوت سکھائیں گے، ہم ان کو وطن سے محبت سکھائیں گے، ہم انہیں کرپشن سے نفرت سکھائیں گے، اور ظلم کی یہ سیاہ رات ختم ہوگی اور ہم بھی اس وطن کی راتوں کا سویرا ہوں گے۔ رائٹ، ہماری اگلی کنٹیسٹنٹ کا تعلق NED یونیورسٹی سے ہے۔ نام آپ کا ماریہ ارشاد۔ آج ان 4 میں سے جو 2 افراد کوالیفائی کریں گے اگلے راؤنڈ کے لیے، وہ اصل میں کوالیفائی کر رہے ہوں گے کرشی جامع شیری کی کار کے لیے، یعنی کہ اس پورے کمپٹیشن کا جو فائنل ونر ہوگا اس کے لیے کرشی کی جانب سے کار کا تحفہ ہے۔ جی اس میں تو تالیاں ہونی چاہیے بھائی۔ اور جتنے بھی ہمارے آج کے کنٹیسٹنٹس ہیں ان سب کے لیے SBG ہیمانی ہربل اور IFCO کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ جی ماریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر عالی وقار، قومیں اتفاقی حادثات سے تباہ نہیں ہوتی بلکہ یہ تو اجتماعی احساس کی کمی سے ہلاک ہو جاتی ہیں۔ جناب والا، اور پھر سنگلاہ چٹانیں بھی سمندر کی تند و تیز لہروں کے آگے اپنی جگہ قائم نہیں رہتی۔ جناب والا، آج پاکستان اپنوں کی بے رخی اور غیروں کی سازشوں کا شکار ہے۔ جناب والا، اب اس منظر نامے میں مزید کسی بحث کی گنجائش باقی نہیں رہتی، کیونکہ پاکستان کی تاریک راتوں کو سویرے میں تبدیل کرنے کے لیے نوجوانوں کو آگے بڑھ کر اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم ہی اس وطن کی راتوں کا سویرا ہوں گے، کیونکہ ہم تو اس قوم کے سپوت ہیں جو کشتیوں کو جلا کر ان پر فتح حاصل کرتی ہے، جو بپھری ہوئی موجوں میں گھوڑے ڈال کر پار اترتی ہے، جو ظلمتوں کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے اپنے لہو سے جاوداں قندیلیں روشن کرتی ہے۔ ہم شمع حرم کے پروانے ہیں، مستقبل کی نوید بن کر آئے ہیں۔ ہم نے صدیوں کی بے چین روحوں کو قرار دیا ہے۔ ہم دل کو دل سے ملائیں گے اور انتہا پسندی پھیلانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ جناب والا، دانا لوگوں کا قول ہے کہ انسان کو سویرا پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، مگر اس کی غفلت اس کو ناکام بنا دیتی ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی ناکامی کے اسباب کو جان لے۔ اندھیرا آپ کے لیے کامیابی کا زینہ ہے اگر آپ صبح کے روشن ہونے پہ ایمان رکھتے ہیں۔ مایوس تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ جناب والا، پاکستان جن سانحات سے گزر رہا ہے اس میں عوام اور اس کی رائے ایک یتیم بے سہارا کی حیثیت رکھتی ہے، مگر فکر کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس ملک کے نوجوان ہی اس ملک کے زمام کار کو سنبھالیں گے، کیونکہ جن کے ضمیر روشن اور جن کے چہرے تاریکی سے دور ہیں۔
जनाब वाला, आज जब जुल्म हद से बढ़ गया है तो इंसाफ का देवता अपनी लाठी को चलाने पर मजबूर हो गया है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि भटके हुए आगू को हरम का रास्ता दिखाया जाए। ये लाला गुल, ये सहनो रविश वीरान होते हैं, मगर इसकी वीरानी से आबाद करने वालों के हौसले पस्त नहीं होते, क्योंकि हम ही इस वतन की रातों का सवेरा होंगे। शुक्रिया। और हमारी आज की आखिरी मुकर्ररा है, आपका ताल्लुक़ है जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से। इसरा क़याम, मौजू हम ही इस वतन की रातों का सवेरा होंगे। इसरा, आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह। 2 नवंबर 2014, वक्ते असर, डूबता सूरज, उभरती उमंगें, जिंदा दिलों का शहर लाहौर, गूंजती हुई नारे तकबीर की सदाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। अली वक़ार, इन्हीं नारों और सदाओं में कौमी परचम इज़्ज़त और एहतराम के साथ उतार लिया जाता है कि एकदम खुदा के दुश्मन ने खुदा का नाम लेकर खुदा के बंदों को धमाके से उड़ा दिया। अली वक़ार, हर सू इंसानी अज़ाब बिखरे नज़र आते हैं और उनके लहू के छींटे उस सब जिलाली परचम पर भी पड़ते हैं जिसे अभी इज़्ज़त और एहतराम के साथ उतारा गया था। लेकिन अली वक़ार, वहाँ मौजूद लोगों का लहू दुश्मन को ललकार रहा था, वहाँ मौजूद लोगों का लहू यजीदियत को हुसैनियत का पैगाम सुना रहा था। 2 नवंबर का सूरज फ़िज़ा को सोगवार बनाए गुरूब हो जाता है, लेकिन अली वक़ार, अगले 24 घंटों में दुनिया ये मंजर भी देखती है कि कल तक जिस शहर की फ़िज़ा बम और बारूद की बू से रची बसी थी, आज वही शहरी फिर से उसी जगह जमा होकर फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान और दहशतगर्द मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि हाँ, हम ही इस वतन की रातों का सवेरा होंगे। तुम जो देखो, अगर तुम्हारी निगाहों की किरणों से सूरज भी जलने लगे, तुम चलो तो सही, तुम बढ़ो तो सही, मेरी धरती के मंजर बदल जाएंगे। हम सफ़र साथियों, बेखबर साथियों, तुम मसीहा हो, तुम तो रगे जान हो, तुम मोहम्मद अली, तुम लियाकत अली, तुम हो कायद, तुम ही तो निगहबान हो। अली वक़ार, जिक्र होगा तो पेशावर के उन 144 मासूम बच्चों और बादशाह यूनिवर्सिटी के उन शहदा का भी होगा जिनके मुस्तकबिल के ख्वाबों को गोलियों से भून दिया जाता है। जिक्र होगा तो प्रोफेसर ताहिरा काजी और प्रोफेसर हामिद हुसैन का भी होगा जो अपने सीने पर गोली खाकर अपने लहू का खिराज देकर राह हक में शहीद हो गए। लेकिन अली वक़ार, रात जितनी भी स्याह हो, सवेरा जन्म लेता है, क्योंकि आज भी एतजाज एहसन की रूह असेंबली में खड़े होकर पुकारती है, पाक सर ज़मीन शादबाद, किश्वर हसीन शादबाद। अली वक़ार, दुश्मन चाहे हम पर लाख वार करे, लाख बार हम पर सितम ढाए, लाख बार हम पर गोलियां चलाए, लेकिन उसको नहीं मालूम कि हम सुल्तान टीपू हैदर महमूद के बेटे हैं, हम इकबाल के शाहीन हैं, हम वलीद की अलगार हैं, हम वलीद की तलवार हैं, फारूक की अलगार हैं। ये समंदर, पहाड़, सहरा, तारीख सब गवाह हैं कि हम बातिल के सामने न झुके थे, न झुके हैं, न झुकेंगे कभी, न डरे थे, न डर। राइट, आपका वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं चारों कंटेस्टेंट से गुजारिश करूंगा कि ज़रा ऊपर आइए। अबू तलहा, निसार, फजीलत सैयदा, मारिया इरशाद और इसरा क़याम, हमारे नौजवानों ने इस मौजू पर तकरीर की कि हम ही इस वतन की रातों का सवेरा होंगे। और उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद, नौमीदी ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीदे मर्दे मोमिन है खुदा के राज़दानों में। तो हमारे इन चारों नौजवानों ने स्पीच की है इस मौजू पर कि हम ही इस वतन की रातों का सवेरा होंगे। जज साहिबान नतीजा मुरतब कर रहे हैं। जो हमारे जितने भी आज के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए SPG, हिमानी हर्बल और इफ़को की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और जो हमारा विनर होगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। रोज़ाना 2 लोग अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं। कुछ रोज़ों के बाद, तकरीबन निस्फ रमज़ान के बाद क्वालिफाइंग राउंड्स का आगाज़ हो जाएगा और जो हमारा फाइनल का विनर होगा जाविया का, यानी कि डिबेट कंपटीशन का, उसके लिए इनाम के तौर पर करशी जामे शीरी की जानिब से एक कार का तोहफा है। सर, आप पहले ओपिनियन देना चाहेंगे और फिर नतीजा, या जिस तरीके से भी आप मुनासिब समझें। जुनैद भाई, आप भी अगर। जुनैद भाई आप। जी सर। नहीं, आबिद भाई आप बात करें। नहीं, मैं चाहता हूँ आज आप करें। चले, मैं अपनी राय तो मेरी रिजल्ट्स हम लास्ट में देख लेते हैं, लेकिन मेरी अपनी राय है बेटा, जब टॉपिक पे आप गौर करें ना, तो अगर आप उसकी मानवियत देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कि होंगे। हाँ। कैसे होंगे? देयर शुड बी अ वे।
ہمیں کچھ تقریروں میں تو وہ چیز ملی اور کچھ تقریروں میں ہمیں وہ چیز نہیں ملی. پہلی بات یہ کہ سویرا کیا ہے. جب آپ نے رات ڈیفائن کر دی تو آپ کو سویرا ڈیفائن کرنا پڑے گا. اگر آپ کو یہ بتانا ہے کہ رات کرپشن ہے تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ سویرا کرپشن فری پاکستان ہے. آپ کو بتانا پڑے گا کہ اگر بدعنوانی ہے اگر سیاسی نظام میں تو وہ بدعنوانی نہیں ہوگی, ایک ٹرانسپیرنٹ پولیٹیکل سسٹم ہوگا, وہ سویرا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں آپ کی تقاریر میں سویرا کی کمی نظر آئی. کچھ لوگوں نے سویرا کے ریفرنسز اچھے دیے, کچھ لوگوں کی جانب سے, لیکن بہت کم ملے کہ کیسے ہوں گے نمبر 1 اور وہ سویرا کیا ہوگا نمبر 2. تو یہ چیزوں کی کمی تھی. لیکن بہرحال اوورآل آپ لوگوں کی پرفارمنس بہت اچھی تھی, تقریریں بہت اچھی تھیں. مواد کے اعتبار سے تھوڑی سی ہمیں کمی تھی تو اس کی میں نے وضاحت. کیا ایسا تھا عابد بھائی, آپ ایکسپرٹ اوپینین دیں کہ مجھے لگا کہ تقریر زیادہ اس عنوان پر ہو رہی ہے کہ ہم ہی اس وطن کی راتوں کا سویرا ہیں. جی بالکل. دیکھیں جب یہ بات وسیم بھائی نے بہت واضح طور پر کہی کہ ہم نے جن جن واقعات کا حوالہ دیا, ہم نے جن جن لوگوں کی شہادتوں کا حوالہ دیا, ان کے بعد ہم نے یہ نہیں ڈیفائن کیا کہ اس سے تبدیلی کیا آئی, فرق کیا پڑا یا آگے کیا فرق پڑے گا. ہم نے یہ تو کہا کہ اس وقت ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہوں گے کی کمی جو ہے وہ تھوڑی سی ہمیں محسوس ہوئی ہے. بالکل, آپ کمنٹ کریں پھر ہم عابد بھائی سے رزلٹ لیتے ہیں. جی ویری ویل ڈن, ویری ویل ڈن. ایک دفعہ پھر جیسے عابد بھائی نے فرمایا, I totally agree. میں تو we were very motivated. اور پہلی دفعہ مجھے اچھا یہ لگا کہ پروننسیشن چاروں کی بہت بہتر تھی. ورنہ یہ کہ یہ ایک بات یہ کہ اصل میں میں ایک تو ویسے ہی تھوڑا سا سینسٹیو ہوں اردو لینگویج کی طرف, کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی ہماری زبان کو خراب کرے. ویسے اس کا استعمال تھوڑا ہو گیا. تو چاروں نے لینگویج اچھی استعمال کی, پروننسیشن واز نائس, اٹ واز ویری موٹیویٹنگ. میں اور عابد بھائی کانسٹنٹلی بس صرف اس بات کا ویٹ کرتے رہے کہ آپ صبح کر دیں. آپ لوگوں نے رات میں پوری تقریر ختم کر دی, فجر تک بھی نہیں پہنچے آپ لوگ, بس فجر کی نمازیں پڑھ کے سو گئے. ہاں ٹائم کم تھا, ٹائم کم تھا, بٹ ویری ویل ڈن. نتائج مرتب ہو گئے عابد بھائی؟ بالکل ہو گئے سر پلیز. بیٹا رزلٹ سامنے ہیں. ہمیں جیسے میں نے گفتگو کی اور میں نے بتایا, وسیم بھائی کی آبزرویشن بھی تھی, جنید بھائی کی بھی ہے, کہ ہمیں 2 تقریروں میں, ایک تقریر میں ہمیں ضرور ایک بہت تھوڑا سا حوالہ ملا اور اس تقریر کے بعد اس کی ڈیٹیل نہیں ملی کہ جی راتیں یہ ہیں, لیکن ہمیں اس کی صبح نہیں مل سکی. ایک پہلی تقریر جو تھی اس کے اندر ہمیں 8-9 ریفرنسز ملے کہ اگر ہم یہ تم یہ ہوگے تو ہم یہ ہوں گے, اور تم یہ ہوگے تو ہم یہ ہوں گے. اس طرح کے وہ سویرے کی ڈیفینیشن واضح طور پر ہمارے سامنے آئی. بہرحال آپ لوگوں کے ریزلٹس مرتب ہو گئے. آج ہمارے پاس جن 2 لوگوں نے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے, اس میں پہلا نام ہے, آپ کی بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے, ہوٹل مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ سے آپ کا تعلق ہے, ابو طلحہ نثار, پہلے مقرر ہمارے آج کے. اچھا, 3rd اور 4th کی پوزیشن برابر ہے ہمارے پاس. سیکنڈ پوزیشن کے 2 مارکس زیادہ ہیں اور فرسٹ پوزیشن سے 3 مارکس کم ہیں. اس سے ہمیں کانٹینٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ کانٹینٹ کی کہیں نہ کہیں کمی رہی ہے. ہمارے پاس دوسری پوزیشن آج کی حاصل کی ہے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی سے اسرا قیام. نائس, بہت بہت مبارک آپ دونوں کو. آپ دونوں نے کوالیفائی کیا ہے آگے کے مقابلے کے لیے, یعنی کہ کرشی کی کار کے لیے. بہت ساری تعلیم ہمارے آج کے سارے نوجوانوں کو رخصت کرتے ہیں اور ایک وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہونے کا. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن لی. زندگی میں اگر انسان پر برا وقت نہ آئے تو اللہ ہر کسی کو برے وقت سے بچائے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر برا وقت نہیں آتا جب تک, تو آپ کے اپنوں میں جو غیر ہوتے ہیں اور غیروں میں جو اپنے ہوتے ہیں, یہ دونوں چھپے ہوئے رہتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے اپنوں میں کون ہے جو دراصل آپ کا اپنا نہیں ہے, وہ تو غیر ہے.
اور آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کون غیر ہے جو کہ دراصل غیر نہیں ہے بلکہ آپ کا اپنا ہے، بلکہ وہ اپنوں سے زیادہ بڑھ کر مدد کرتا ہے. اور اس سیگمنٹ میں اگین میں کہوں گا اقرار ابھی نہیں ہے ہمارے ساتھ، اور ہم دعا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلد صحت یابی عطا فرمائے اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں جلد انشاءاللہ. اس سیگمنٹ میں ہمیں انہی کی تلاش رہتی ہے، آپ سب لوگوں کی جو کہ بظاہر غیر ہیں لیکن وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں ہم غیر نہیں ہیں، ہم تو اپنے ہیں. اور ہم ساتھ ہی یہ بتاتے بھی رہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کچھ کر دیا ہے. ہم آپ سے صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ نے یہ کچھ کرنا ہے، بلکہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کچھ کر دیا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے اصل مہمان کی جانب جائیں، ذرا آپ لوگوں کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے، کیسے آپ لوگوں نے زندگی بدلی ہے ایک گھرانے کی، کیسے آپ لوگوں نے آنسو پوچھے ہیں ایک گھرانے کے، کیسے آپ لوگ وجہ بنے ہیں مسکراہٹیں بکھیرنے کا ایک گھرانے میں. پہلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں. گزشتہ برس فرزانہ بھی فوزیہ جیسی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھی. شوہر کی وفات کے بعد 6 بچوں کا بوجھ برداشت کرنا اس کے لیے تقریباً ناممکن ہو رہا تھا. جس کٹیا نما گھر میں وہ رہتی تھی اس کا کرایہ 1200 روپے تھا اور یہ کرایہ بھی کئی مہینے سے ادا نہیں کیا جا سکا تھا. مالک مکان کئی بار گھر کا سامان نکال کر باہر رکھ چکا تھا. فرزانہ نے جیسے ہی شان رمضان میں اپنی حالت زار کا ذکر کیا، ایک مسلم ایک بندہ خدا نے کال کر کے یہ نوید سنائی کہ جس گھر کا فرزانہ کرایہ ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتی، ہم اسے وہ گھر خرید کر دینے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ گھر پرچیز کر کے ان کو دے دیں، میں وہ پیمنٹ میں کروں گا جتنی پیمنٹ ہے. ارے واہ 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 واہ. الحمدللہ جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی ہوا. ہم نے اسی علاقے میں اس گھر سے بہتر گھر تلاش کیا. بندہ خدا جس نے آج تک اپنا نام ظاہر نہیں کرنے دیا، انہوں نے ادائیگی کی اور ہم نے گھر کی فائل اور چابی فرزانہ بی بی اور اس کے بچوں کے حوالے کر دی. اللہ اکبر. یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. اور یہ ہماری یہ فیملی جو ہے یہ آج موجود بھی ہے جن کا آپ نے ابھی احوال دیکھا. السلام علیکم بچوں. واہ، کیا حال چال ہیں سب کے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خوش ہیں؟ اچھا والے گھر میں آ گئے ہیں سب؟ یہ پہلے والا گھر اچھا تھا یا ابھی والا گھر اچھا؟ یہ والا اچھا ہے. یہ والا اچھا ہے. پہلے والا بہت چھوٹا تھا نا. ہاں. یہ والا بڑا ہے اس سے. ہاں. اس میں کھیلتے ہیں ابھی ہے نا؟ وہ بھی بتا رہی ہے، اس سے ہی بات کروں میں. ہے بھائی پہلے والا گھر زیادہ اچھا تھا یا یہ والا اچھا؟ یہ والا. پہلے والا اچھا نہیں تھا. میں یہ والا لے کے اور پہلے والا واپس دے دوں آپ کو پلیز. بولو نہیں بتاؤ. اچھا تو کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. جب آپ پچھلی دفعہ یہاں پر آئیں تب آپ کیا سوچ کر آئی تھیں؟ آپ نے سوچا تھا کہ آپ اگلی دفعہ انشاءاللہ دوبارہ آئیں گی اور اس انداز سے آئیں گی؟ میں نے تو کچھ ایسا سوچا نہیں تھا، لیکن ماشاءاللہ اچھا ہوا میرے ساتھ. مکان بھی اپنا ہو گیا، بچوں کا بھی جو بولا تھا وہ سب یہیں سے ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. الحمدللہ. بہت خوشی کی بات ہے. خوش ہیں بچے؟ ساری جی فیملی اللہ خوش کا ہے؟ شکر ہے. یہ آپ کی بیٹی ہے، ابھی میں سے بریک میں بات کر رہا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں بھائی؟ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور خوش ہیں؟ جی اللہ کا شکر. اور نیا گھر اچھا لگ رہا ہے؟ جی سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی صحیح ہے. بھی آپ سے اگر وقت نے اجازت دی تو مزید بھی بات کریں گے، لیکن اب آج ہم آپ کے ساتھ جو معاملہ لے کر آئے ہیں وہ یہ کہ ہم پہلے آپ کو دکھانا چاہتے تھے کہ بھائی دیکھیے آپ لوگ اس انداز سے چیزیں بدل سکتے ہیں. یہ ان کے لیے ناممکن تھا، یہ جو کہ آپ لوگوں نے ممکن کر کے دکھایا ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اقرار نے ساری یہ ایفرٹ کی اور سارا آپ لوگوں نے اس کے بعد سارا کچھ کیا ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی ہماری ہمت بڑھا دی ہے اور حوصلہ آپ نے ہمارا اتنا بڑھا دیا ہے کہ ہم میں اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ ہم بالکل ایسی ہی ایک اور فیملی کو آج یہاں پر لے آئے. تو ہمیں بڑا مان ہے آپ لوگوں پر کہ آپ نے جس طرح پہلے ایک فیملی، یہ دیکھیں سارے بچے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، سب خوش ہیں. تو
ہم اس مان کے ساتھ آج دوبارہ آئے آپ کے پاس کہ بالکل ایک ایسی ہی اور فیملی ہے, تقریباً سیم کیس ہے. آپ کو رپورٹ میں بھی دکھاتا ہوں, اس میں آپ کو اندازہ ہوگا. اور بس چاہتا میں یوں کہ یہ بھی جب اگلے سال آئیں تو ایسے نہ آئیں جیسے آج آئیں, ایسے آئیں جیسے یہ آج آئے ہیں. پہلے آپ کو دکھاتے ہیں آج جو ہمارے ساتھ فیملی ہے اس کا حال. فوزیہ کے شوہر کچھ ہی عرصہ پہلے ایک حادثاتی موت کا شکار ہوئے. سخت بیماری میں مبتلا فوزیہ کے شوہر نقاہت کے باعث پانی کی ٹینکی میں گرے اور بہت دیر تک کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. جوان سال فوزیہ کے کندھوں پر بیوہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے 7 بچوں کی یتیمی کا بوجھ بھی آن پڑا ہے. سسرال والوں نے شوہر کی وفات کے کچھ ہی دن بعد فوزیہ کو گھر سے نکال دیا تھا. اب کسی بندہ خدا نے اسے اپنے گھر کے ایک کمرے میں پناہ دی ہے. شوہر کے انتقال کے بعد ایک غم اور دکھ اس طرح سے فوزیہ پر ٹوٹے کہ اسے شوہر کا غم منانے کا وقت ہی نہیں مل سکا. وہ بالکل ساکت ہو گئی ہے, عجیب بے تاثر سا چہرہ اور گمسم سی آنکھیں. کسی نے کمرہ دے دیا رہنے کے لیے. ایک کمرہ ہے جس میں آپ کے 7 بچے ہیں. جی. کیسے گزارا ہوتا ہے آپ کا؟ کچھ محلے والے مدد کر دیتے ہیں. دل چاہتا ہے بچے پڑھیں, تعلیم حاصل کریں. جی بالکل. تو ان کی فیس وغیرہ کا انتظام فی الحال تو بھر دی تھی ان لوگوں نے, آگے کا اللہ جانتا ہے. بچے باپ کو یاد کر کے روتے ہیں اور باپ کے ساتھ چلی جانے والی پرسکون زندگی کو بھی. آپ کیوں رو رہی ہیں گڑیا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ تو رونے کی کیا بات ہے, آپ تو بہادر بچی لگ رہی ہو. اسکول جاتے ہو آپ؟ کس کلاس میں ہیں؟ رو کیوں رہی ہیں بتائیں مجھے. بابا یاد آ رہے ہیں؟ پیار کرتے تھے آپ سے؟ تو اللہ میاں کی مرضی ہوتی ہے نا, اللہ میاں لے جاتا ہے اپنے پاس لوگوں کو, ہے نا. تو بہادر بچے روتے نہیں ہیں. شاباش, چلو اچھا بچہ بن جاؤ. ہنس کے دکھاؤ. چلو بس بس میرا بیٹا, شاباش. فوزیہ جس طرح اپنی عزت سمیٹ کر اپنے بچوں کو اپنی ممتا کے سائے میں چھپا کر زندگی کے دن کاٹ رہی ہے, یہ وہی جانتی ہے. اس برآمدہ نما کمرے میں اس کی زندگی, عزت اور اولاد کتنی محفوظ ہے, اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. ہاں البتہ یہاں ایک فریج دیکھ کر تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ بچوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی تو میسر آ ہی جاتا ہوگا, لیکن جب اسے کھولا تو آگے اور ہی منظر تھا. فوزیہ خود محنت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کو تیار ہے, لیکن اسے صرف 4 دیواری چاہیے, صرف تحفظ اور صرف عزت چاہیے. تو اب یہ معاملہ ہے بھائی, اسے صرف 4 دیواری چاہیے, تحفظ چاہیے اور عزت چاہیے. ساری کہانی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یہ بھی رو کون رہا تھا ویسے اس میں؟ کون یہ پیکج میں یہ رو رہی تھی نا, یا یہ رو رہی تھی؟ یہ رو رہی تھی. اچھے بچے تو روتے تو نہیں ہیں. میں ذرا امی سے بات کرتا ہوں پہلے. آپ اگر اس طرح بیٹھ سکیں تاکہ ذرا کیمرے میں وہ دیکھ سکیں. السلام علیکم بیٹا, ادھر آ جائیں, جیسے میں بیٹھا ہوں نا ایسے آ جائیں. ہاں گڈ. السلام علیکم. ابھی یہ آپ کے جو شوہر کا بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا, یہ کب ہوا تھا؟ آج سے کتنا عرصہ پہلے؟ 5 مہینے پہلے. صفائی وغیرہ کے لیے گئے تھے؟ پائپ نکل گیا تھا, وہ ٹینکی میں لگانے گئے تھے. اچھا. وہاں سے گر گئے اور اسی وقت ان کی وہاں پہ ڈیتھ؟ جی. اور ابھی آپ کے جو 7 بچے ہیں جاتے ہیں اسکول وغیرہ جاتے ہیں؟ جی فی الحال تو لگایا ہے. پڑھا رہی ہیں آپ؟ جی. تو ابھی آپ کیسے گھر کا گزر بسر کیسے چلا رہی ہیں؟ بس چھوٹا بھائی ہے, وہ 200 روپے لاتا ہے, وہ امی کو بھی دیتا ہے, مجھے بھی دیتا ہے, اور پھر تھوڑے بہت محلے والے کر دیتے ہیں. بس تو
بچے جا رہے ہیں اسکول, آپ جا رہی ہیں اسکول؟ جی. کیا نام ہے آپ کا؟ ماہین. اچھا, ان سے بات چیت تو میں جاری رکھوں گا, لیکن جو اصل جو کام ہے یہ سارا معاملہ آپ نے دیکھ لیا ہے, اور یہ آپ کے ٹیلی ویژن سیٹس پر, آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینس پر یہ سارے جو ریلیونٹ نمبرز ہیں وہ آ رہے ہیں. آپ سے بس یہ گزارش ہے, ہم جب لاسٹ ٹائم یہاں تھے تب ہمیں اتنا کانفیڈنس نہیں تھا, ہم صرف کہہ رہے تھے کہ ہمیں گھر چاہیے, کہنے میں بہت بڑی بات لگے لیکن یہ ہو گیا. تو اس دفعہ بھی اب ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ایک ان کے لیے گھر چاہیے, اور بنیادی ضرورت کی جو بھی اشیاء ہو سکیں, جو بھی سلسلہ ہو سکے, جو پیسے ہو سکیں, جو چیزیں ہو سکیں. آپ نے دیکھا گھر میں اگر فریج تھا تو وہ کس حال میں تھا اور کیا چیزیں تھیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ وہ اس سلسلے کا آپ آغاز کریں تاکہ یہ فیملی بھی اس فیملی کی طرح خوش آئے اور ان کی عید اچھی ہو جائے انشاءاللہ. وسیم, ان کے لیے گھر تو اللہ کرے ہو جائے, اور اگر کوئی ہمارے بھائی مالی مدد بھی ان لوگوں کی کرنا چاہیں, اگر کوئی ان میں سے مالی مدد بھی کرنا چاہیں ہمارے بھائیوں کی اور ان بہنوں کی, تو وہ بھی ایک بہت بڑی ان کے لیے ہو جائے گی. کم از کم یہ رمضان ان کا اچھا گزر جائے گا, پینے کو پانی اچھا ٹھنڈا مل جائے گا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 1 میں پڑھتی ہیں جی. اور آپ کا جو سارے بہن بھائی ہیں ان میں کون سا نمبر ہے آپ کے؟ وسیم بھائی, جی آپ کا میں دل خوش کرنا چاہتا ہوں. اچھا, ہماری اس بہن کے لیے کیا $5,000 آسٹریلیا سے آئے ہیں. آر یو سیریس؟ ارے واہ واہ, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی. پاکستانی کتنے ہو گئے تقریباً بھائی؟ یہ وسیم بھائی پاکستانی ہو گئے تقریباً 4.5 لاکھ. وسیم بھائی کمال کر دیا آپ نے. کالر ہے, وہی کالر ہمارے ساتھ؟ نہیں, ایک اور کالر. اچھا, کالر ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم جی. السلام سر. کون سا جناب؟ بدامی صاحب بول رہے ہیں, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. عزیز امان بات کر رہا ہوں, میں ملیر کینٹ میں رہتا ہوں. کہاں رہتے ہیں سر؟ ملیر کینٹ میں. ملیر کینٹ کراچی میں. ٹھیک ٹھیک. اچھا, اس فیملی کے لیے 10 لاکھ روپے میں ڈونیٹ کرتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وسیم, اب تو تم اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گھر لے دو. میں تم ان کو گھر لے دیں. لو سر, میں آپ کو بہت, آپ نے تو حیران پریشان کر دیا مجھے. میں بلکہ ان کو بھائی کو بولیں یہی اپنے مبارک ہاتھوں سے لے جا کے اس بہن کے لیے ایک اچھا سا گھر. بلکہ ہم تو دعوت دیتے ہیں, اگر آپ یہاں آنا مناسب سمجھیں, بلا لو کل ان کو. تو کیا ہی بات ہے, اگر آپ یہ اماؤنٹ اپنے ہاتھوں سے دیں گے تو پھر تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. حفیظ, ممکن ہے کہ آپ ذرا ہماری نشریات میں آ کر یہ, تاکہ باقی لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو. کل میں آ جاتا ہوں, مجھے آپ کو لوکیشن بتا دیں. جی بھائی, زبردست کام ہو گیا یہ تو. آپ کا ہم ٹیلی فون نمبر لے رہے ہیں, آپ کے کانٹیکٹ ڈیجٹس لے رہے ہیں, اور کل ان کو دوبارہ بلا رہے ہیں, اور آپ اپنے ہاتھوں سے یہ رقم ان تک پہنچائیے. یہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا گیا ہے. لو, تو تم لوگوں کو تو آئیڈیا نہیں, اللہ نے کیسا فرشتہ بھیج دیا آپ کے پیچھے. اور ابھی تو ہم نے بات چیت کا آغاز کیا تھا کہ سر, میرا مطلب ہے کہ آپ وسیم بدامی صاحب ہیں. وسیم بدامی صاحب جب بات کریں گے تو لوگ تو سنیں گے ماشاءاللہ. سو الحمدللہ, الحمدللہ. بس یہ ہماری ظاہر کیا اوقات ہے. اللہ کا لاکھ شکر, اللہ کا لاکھ شکر. اللہ, ہماری کوئی اوقات نہیں ظاہر ہے. السلام علیکم. آپ والدہ ہیں ان کی؟ جی ہاں. بھائی, ابھی تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا انہوں نے سوچا تھا کہ پچھلے سال آئی تھی کہ 1 سال میں ہو جائے گا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے سوچا تھا کہ 3 منٹ میں ہی ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا؟ مجھے امید بھی تھی. امید تھی. ہاں بالکل تھی. میڈیا پہ مجھے بہت امید ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مایوس نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے بالکل کر دیا میرا. جو میں نے سوچا تھا کہ میرے جیتے جی میری بچی کا گھر ہو جائے, اللہ نے مجھے پورا کر دیا. اب بچی کا گھر ہو گیا ہے ماشاءاللہ. تو بچوں, آپ لوگوں کو معلوم ہے, ایک مزے کی بات بتاؤں ذرا آپ لوگوں میں, ایک اچھی سی بات بتاؤں. وہ اچھی سی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت جلد ہم ایک نئے والے گھر میں, ادھر بیٹھ کے, ہاں اس کو تم سنو نا, تم میری بات ہی نہیں سن رہے. ہم آپ لوگوں کو بہت جلد, ہم نہیں بلکہ جن انکل نے کال کیے, ایک نئے گھر میں شفٹ کر رہے ہیں. جو آپ کا یہ والا گھر ہے نا, اب آپ اس کو چھوڑ کے ایک اچھے اور ایک بڑے گھر میں منتقل ہو جائیں گے بہت جلد. اور وہ ہوگا بھی آپ کا اپنا. وہ آپ کو اس کا کرایہ نہیں دینا ہوگا, بلکہ وہ آپ لوگوں کا اپنا ہوگا. بہت ساری تالیوں میں مبارکباد دے رہے ہیں. بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سیگمنٹ کے آج اختتام کے وقت, جہاں پر ایک پاکستانی نے اتنی مدد کی کہ ہم یہ اس قابل بنایا انہوں نے ہمیں کہ ہم آج اس فیملی کو بٹھائیں, ایک بے گھر فیملی کو ہم نے گھر والا کر دیا. اگین, جب میں ہم کہہ رہا ہوں تو ہم سے مراد آپ لوگ ہیں, ہمارا کوئی اس میں کام نہیں ہے, کردار نہیں ہے. اور آج ایک اور پاکستانی نے, 2 پاکستانیوں نے, ایک نے پہلی کال کر کے 5 لاکھ, دوسری نے دوسری کال کر کے 10 لاکھ روپے کا اناؤنسمنٹ کر کے
ان کو ایک اچھے گھر کا حقدار بنا دیا ہے تو کیا ہی زبردست ہو اگر ہم سارے پاکستانی ان 3 پاکستانیوں کو اگر کھڑے ہو کر داد دیں اور اگر تالیاں بجا دیں سب کے لیے تاکہ سب کا حوصلہ ہو. یہ پاکستانی قوم ہے جن کو پتہ ہے کہ اپنے ہم وطنوں کا خیال کس طریقے سے رکھنا ہے اور یہ کسی بھی تفریق سے بالا تر ہے. ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون سندھی بلوچی پنجاب پٹھان ہے. ان کے لیے کوئی اہم نہیں ہے کون شیعہ سنی بریلوی دیوبندی ہے. ہم سب پاکستانی. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ جاتے جاتے آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارا دوست ہمارا بھائی جو کہ یہ سیگمنٹ کرتا ہے اقرار الحسن جو کہ سیگمنٹ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی جلد از جلد صحت یاب ہو جائے. کل ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. کل ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. میجی کی جانب سے صوفی بناسپتی میزان ٹینک کرشی میزان چائے اور جزا فوڈ کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے بہت سارے تحفے بھی ہیں. مزہ آ گیا لطف آ گیا الحمدللہ. ایک بریک کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں.